अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिलसिला चल ही रहा है हजूर के घराने की सखावतें, हजूर के घराने की मोहब्बतें, मेरे आका के घराने की अताएं, शफकतें। छोटे छोटे वाक़यात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज 11 मुहर्रम अल हराम है और 11 मुहर्रम अल हराम में एक छोटा सा वाक़या मैं आपकी नज़र करता हूँ। अहलुल बैत की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं इमाम मोहम्मद बाकिर सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। आप एक दफ़ा सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे, एक गैर मुस्लिम भी आपका हम सफ़र हो गया। चलते चलते उन्होंने इमाम की अखलाक, इमाम की मोहब्बत, आले रसूल की तवज्जो, उनकी इबादत, उनकी तस्बीह, उनकी किरात, ये सारी सिफ़ात पे उसकी नज़र थी। वो देखता रहा, एक एक जाविये को, एक एक लम्हे को, एक एक लफ्ज़ को वो देखता रहा। देखते देखते बड़ा मुतासिर हुआ। रास्ते में वक्त आया खाने का, तो उसने अपना तोशादान निकाला खाने के लिए। तो हजरत से अर्ज किया, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर से, आप मेरे साथ आप खाना तनावल फरमाएं। और मैं नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, अपना तोशादान रखो, तुम्हें सफर में काम आएगा और तुम्हारा सफर लंबा है। वो मिस्र की तरफ जा रहा था। उसने रख दिया, आपने अपना तोशादान खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। उठे, वुजू किया, नफिल पढ़ के और अपना दामन ऐसे फैलाकर दुआ करनी शुरू की। और दुआ में एक आयत को मुसलसल पढ़ रहे थे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ऐसे पढ़ रहे थे। क्या कुरान और फिर कुरान के पढ़ने वाले कौन है? ये हस्तियां, और इनके साथ अल्लाह का ताल्लुक क्या है, अल्लाह की मोहब्बत क्या है, और इन्होंने अल्लाह को पाने के लिए कायनात को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया। अब ये कैफियतों के साथ, लिजाह कल्बी के साथ, दर्द की गहराइयों के साथ, अंदर की विजदान के साथ बैठे पढ़ रहे हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी, आपने दुआ के बाद अपने मुंह पे हाथ फेरा और एक चादर बिछा दी। अब ये गैर मुस्लिम कहने लगा, ये आपने चादर किस लिए बिछाई? फरमाया खाना तो है ही नहीं, फरमाया भी दस्तरखान लगेगा। अब वो हैरान कि हजरत के पास खाने को कुछ नहीं है, तवक्कुल के साथ चल रहे हैं, भरोसे के ऊपर चल रहे हैं और दस्तरखान इस एतमाद से लगा रहे हैं कि अभी खाना आएगा। थोड़ी देर हुई, एक तरफ से धूल उड़ी, उसकी तवज्जो उधर हुई। आप सर झुकाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे, आप सर झुकाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। कुछ घुड़सवार थे, बहुत तेजी से आ रहे थे और वो रुके, दूर ही रुके ताकि धूल इनकी तरफ ना आए। दूर से रुके, घोड़ों को अपने हाथ में लिया और चलते हुए जनाब की खिदमत में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और सलाम पेश करने के बाद अर्ज किया कि हुजूर, हम दूर, हमारा काफिला है, हम काफिले में से आए हैं, हमें गैब से एक आवाज आई है कि फलां जगह जाओ, फलां वीराने में, फलां जंगल में हमारा एक दोस्त है और उसने हमें एक ऐसे नाम से याद किया है जिस नाम से हमें मूसा ने याद किया। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 साल और उसकी कौम को बिठा के खिलाया। उनके बदन पे कपड़ा होता था मूसा अलैहिस्सलाम के, बच्चा बड़ा होता था, कपड़ा बड़ा हो जाता था और मैला नहीं होता था, और उनको मन और सलवा मिलता था, और एक मीठा भी होता था, नमकीन भी होता था। बादल साया करते थे। 40 साल मुसलसल इस आयत की बरकत से हमने मूसा को अता किया। हमारे एक बंदे ने इस आयत की बरकत से हमसे रिस्क मांगा है, खाना मांगा है, जाओ। कहा कि भुनी हुई चीजें थी, मीठा था, नमकीन था, शाही खाने थे। अब ये शख्स बैठा गौर से देख रहा कि ये क्या है। वो बैठे, उन्होंने मोहब्बत से आपको खिलाया, उनके साथ मशरूब थे, उनके साथ बर्तन थे, उन्होंने बेहतरीन खाने खिलाए।
اور بہترین کھانا کھلا کے انہوں نے اجازت چاہی تو حضرت نے فرمایا یہ سب کو ساتھ لے جاؤ، جس رب نے ابھی کھلایا ہے وہ بعد میں بھی کھلائے گا۔ اب یہ متوکلانہ زندگی اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اس آیت کی تاثیر، یہ تین چیزیں، اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے، توکل بھی ہے، اس آیت کی تاثیر بھی، یہ دیکھ رہا ہے۔ اب سفر چلتے چلتے جب کوفہ قریب آیا تو ایک راستہ جاتا تھا مصر کی طرف۔ آپ نے اس سے مسافہ کرنا چاہا کہ ٹھیک ہے آپ میری ہم سفر رہے، اپنے سفر میں جائیں۔ کہنے لگا نہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ ٹھیک ہے، اپنے ساتھ لے گئے اور اس کی مہمان نوازی ہوتی رہی، مہینوں رہا، اسلام نہیں لایا۔ آپ نے اسے اسلام لانے کا مجبور نہیں کیا۔ ایک دفعہ کہنے لگا وہ جو آپ نے لفظ پڑھے تھے وہاں اور جس کی وجہ سے کھانا آیا تھا وہ آپ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ فرمایا سکھا سکتا ہوں۔ آپ نے اس کے سامنے پڑھے، اس نے یاد کر لیے۔ اب اس نے کچھ دنوں کے بعد کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ خادم نے بتایا کہ حضرت وہ جو مہمان تھا غیر مسلم تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آتش پرست تھا، اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ مہمان نوازی کا اہتمام تھا، تمنگری سخاوت کا اہتمام تھا۔ تو آپ نے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا جس آیت کی وجہ سے آپ کو ملا تھا مجھے بھی ملنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ لذیذ کھانے جو وہیں ملے تھے میں پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد کپڑا بچھا دیتا ہوں آپ کی طرح، اور پھر پڑھنے ایسے سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کھانے لگے ہوتے ہیں، کھاتا ہوں، اور ان کے بعد کپڑے کو ایسے سمیٹتا ہوں، کھانے چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں یہ کھانے کون دیتا ہے؟ کہا میرا اللہ دیتا ہے۔ کہا وہ کہاں ہوتا ہے؟ کہا وہ عرشوں پہ ہوتا ہے۔ کہا وہ کتنے ہیں؟ ایک رب ہے۔ ہم تو آگ کی پوجا کرتے رہے، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ آگ ہے، کیا مجھے آپ اس اللہ سے نہیں ملا دیں گے؟ اور حضرت سے لپٹ گیا اور سینے کے ساتھ لپٹے لپٹے اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ ایک عمل کی وجہ سے اس کی آخرت بچ گئی، اور ایک عمل کی وجہ سے امت کو خیر مل گئی، ایک عمل کی وجہ سے لوگوں کو رزق کی چابی ملی۔ کون سی چابی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سخی آقا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں فقیر ہوں، نازل فرما کھانے، نعمتیں، رزق، عطائیں، مشروب، اپنی شفقت، اپنی رحمت، اپنی حلیمی، بس ہو گیا۔ اور ایسا ہوا کہ قیامت سے لے کر قیامت تک، اور صبح سے لے کر شام تک، اور پہلے دن سے لے کر آخر دن تک ہمیں اس آیت کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ یقین کے ساتھ پڑھنے والے کو، درد کے ساتھ بولنے والے کو ملتی رہیں گی۔ اور پھر وہ نہیں گیا، حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کی قبر بھی کوفہ میں بن گئی، وہ کہیں نہیں گیا۔ انہوں نے کہا بس سب کچھ یہی ہے، میرا تن بھی یہی، میرا من بھی یہی، میرے جذبے بھی یہی، میری سوچیں بھی یہی۔ اللہ کی ذات سے ان ہستیوں نے لو لگوائی ہے، تعلق بنوایا ہے، ان ہستیوں نے اللہ کی ذات سے لینا سکھایا ہے، ان ہستیوں نے اللہ کی ذات سے منگنا سکھایا ہے اور منگتا بنایا ہے۔ در در کا بھکاری نہیں بنایا، در در کا منگتا نہیں بنایا، در در کا سوالی نہیں بنایا، در در کا محتاج نہیں بنایا، اللہ کی ذات کا منگتا بنایا، اللہ کی ذات کا بھکاری بنایا۔ میں تو سالہ سال سے اس آیت کو لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور لوگوں کو فیض اور فائدہ مل رہا ہے، اور لوگوں کو حیرت انگیز نعمتیں اور پتہ نہیں کیا انعامات اور عطائیں مل رہی ہیں اس عمل کی وجہ سے، اس وظیفے کی وجہ سے، اس تسبیح کی وجہ سے، اس لفظ کی وجہ سے عنایات، عطائیں، خیریں اور برکتیں مل رہی ہیں۔ ہم بھی ان عنایات اور عطاؤں کو لینے والے بن جائیں۔ سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا، سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے اہل البیت کا لقب اور خطاب پایا، سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں موتی عطا کیے، اور سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے ہماری دنیا بھی سوچی اور ہماری آخرت بھی سوچی۔ ہم قیامت تک ان کے غلاموں کے غلام رہیں گے، ان کے نام لیوا رہیں گے، اور ان پہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اس آیت کی طاقت ہے, اس آیت کی تاثیر ہے. ان ہستیوں سے وظیفے بھی ملے ہیں, ان ہستیوں سے عبادتیں بھی ملی ہیں, ان ہستیوں سے اللہ سے مانگنا بھی ملا ہے, ان ہستیوں سے اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت بھی نصیب ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ محبتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. ان کو مانیں گے, ان کی مانیں گے, اور قیامت تک کامیاب ہوں گے, اور ضرور ہوں گے. آج میں سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں. سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں. جو بندہ ہمت کر کے سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کا سوالات کر لے, سفر کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول. 3 ربیع الاول تک ختم کر سکتا ہے. 3 ربیع الاول تک ختم کر سکتا ہے. جو سفر کے مہینے میں سورۃ قریش, باقی وظائف پڑھ لے, باقی تسمیاں پڑھ لے, لیکن سورۃ قریش کو دن رات وضو بے وضو, جو سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کی ابتدا کر لے, ابھی سے اس کی مشق شروع کر دے تاکہ زبان رواں ہو جائے, رواں دواں ہو جائے. سفر کے مہینے میں اگر یہ کر لیں, فیصلہ کر لیں کہ میں نے باتیں تھوڑی کرنی ہے, موبائل نہیں دیکھنا, فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورۃ قریش دن رات پڑھنی ہے, ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھنی ہے, فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورۃ قریش کی زندگی میں اس کا ٹارگٹ بنانا ہے. اوہ کمال ہے, کمال ہے. سورۃ قریش میں 2 باتیں ہیں صرف, بس ختم. 2 باتیں, ایک امن کا وعدہ ہے, ایک بھوک کا وعدہ ہے. اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اطعمہم من جوع, دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی تو میں تونگری دے کے دکھاؤں گا, طعام کھلاؤں گا, دسترخوان بہترین ہوں گے. دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی تو میں کھلا کے دکھاؤں گا, پلا کے دکھاؤں گا, پہنا کے دکھاؤں گا, سجا سجایا بنا کے دکھاؤں گا. وآمنہم من خوف, اور وہ خوف وبا کا ہے, بلا کا ہے, مرض کا ہے, قرض کا ہے, فرض کا ہے. وہ خوف انسان کا ہے, شیطان کا ہے, حیوان کا ہے. وہ خوف حمزات کا ہے, جادو جنات کا ہے, پری دیو کا ہے, عفریت کا ہے. وہ خوف کسی بدروح کا ہے, وہ خوف کسی کینہ پرور کی کینے کا ہے, کسی منتقم مزاج کے انتقام کا ہے. وہ خوف کسی روح کا ہے, نظر بد کا ہے, کالی دنیا کا ہے, کالے روگ کا ہے, کالے لوگ کا ہے. خوف 2 باتیں ہیں اس میں, اور طاقتور باتیں. تمہاری نسلوں کو میں ایسی دسترخوان کھلاؤں گا کہ دنیا بھوک بھوک کہے گی, پیاس پیاس کہے گی, فقر فقر کہے گی, غربت غربت کہے گی, تنگ دستی کہے گی, کہتی رہے, لیکن میں تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا, پلاؤں گا اور دکھاؤں گا. یہ ہے, یہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ ہے. آپ کو علم ہے میں کبھی ویلا نہیں بیٹھنے دیتا, فارغ نہیں بیٹھنے دیتا. آپ محسوس کریں اس کی ایک وجہ کیا ہے. کمائی کر لو, نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے. اللہ بندو, ابھی کمائی کر لو, نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے. ابھی کمائی کر لو, اپنے لیے چھوڑ جاؤ گے. ابھی کمائی کر لو, زندگی بھر پھر موقع نہیں ملے گا. کیا پتا یہ زبان, میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں جو بول نہیں سکتے, کہتے ہیں یہ زبان کھول دیں, کوئی سٹروک, کوئی فالج, کوئی لقوہ, کوئی بیماری ایسی ہے, یہ زبان بند ہو گئی ہے. میرے پاس ایک صاحب ہے, چودھری صاحب, ان کو ہر چیز بھول گئی تھی, پھر وہ سورۃ قل هو اللہ پھر یاد کر رہے تھے, قل هو اللہ یاد کر رہے تھے. ہر چیز ایسا فالج کا جھٹکا لگا, ہر چیز ان سے ختم ہو گئی. آج موقع ہے, اليوم آج موقع ہے. اس زبان کو استعمال کر لیں, آج موقع ہے. اس سفر کے مہینے سے استفادہ کر لیں, اور سفر کے مہینے میں اپنے آپ کو کہہ دیں, زیادہ سے زیادہ یہی ہے, زیادہ نیند نہیں کروں گا, نیند مناسب ضرور کروں گا, کھانا بھی کھاؤں گا, پانی بھی پیوں گا, اور زیادہ باتیں نہیں کروں گا. موبائل سے تھوڑی سی رخصت لے لوں گا, دوستوں سے تھوڑی سی رخصت لے لوں گا, اور سناؤ اس سے بھی رخصت لے لوں گا. بھائی نہیں ہوگا اور کیا ہوگا, اور سنائیں, بس اس سے زیادہ اور کیا ہوگا, اور کیا ہوگا. پر یاد رکھیے گا, بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تونگری میں, دولت میں, مال میں, عروج میں, گھوڑوں میں, ریشم میں, سونے میں, چاندی میں, ہیرو میں, جواہرات میں لدے ہوئے تھے, اور ولایت کے بھی تاجدار تھے. آج بھی ان کی نسلوں میں سونے, ہیرے, جواہرات, ریشم. آج بھی کیوں؟ انہوں نے زندگی میں سفر جو کیا تھا, زندگی کا سفر وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے اعمال اکٹھے کرتے رہے, اور وہ خود اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب نسلیں بھی کھا رہی ہیں تو ٹینکی خالی نہیں ہو رہی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ لیکن یہ لیٹسٹ پاور بینک ہے, کہ اتنا دنوں تک چل جاتا ہے, اتنے عرصے تک چل جاتا ہے. اچھا
میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں زیادہ، میں نے کہا پھر اس میں بجلی، انہوں نے کہا یہ بجلی 1 منٹ میں ایسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیکیاں اور اعمال جذب کر لیں اور ہماری رگوں میں پیوست ہو جائیں اور اتنا زیادہ ہو جائیں کہ ہماری ضرورت سے زیادہ، میرا اللہ کہتا ہے پھر ٹھہر جاؤ، جتنا زیادہ اپنے اندر چارجنگ بڑھاؤ گے پھر 1 نسل تک ختم ہو جائے گی، کبھی 2 نسل تک ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں اس کی بیٹری بہت لمبی ہے۔ میرے سرانے ایک موبائل پڑا ہے چھوٹا سا ایسے بٹنوں والا پرانا سا، وہ ٹائم دیکھنے کے لیے الارم کے لیے میرے سرانے پڑا ہوتا ہے، 8 10 دن 12 دن 15 دن اس میں سم وغیرہ تو ہے نہیں، اس کی چارجنگ چل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا اگر ہمارے اندر کوئی نیکیاں اتنی اکٹھی ہو جائیں، اللہ کہتا ہے تیرے مرنے کے بعد میں اس نیکیوں کا صلہ تیری نسلوں کو دوں گا۔ کس شکل میں؟ دولت، رزق، صحت، نیکی، نور، انوارات، سجدے، ان شکلوں میں تیری نسلوں کو نیکیاں دیتا جاؤں گا۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں تمنگری کی انتہا کو پہنچے، رزق کی انتہا کو پہنچے، سکون اور چین کی انتہا کو پہنچے، یا نہیں چاہتے؟ نسلوں کو فقیر منگتا چھوڑ کے جانا کوئی اچھی بات ہے؟ نسلوں کو فقیر منگتا چھوڑ کے جانا میرے خیال میں تو اچھا نہیں ہے۔ اپنا بھی تو خیال کریں۔ کہنے لگے بابا جی آئے لنگر کھانے میں، بابا جی نے کہا 1 روٹی اپنے لیے رکھ لیا کر۔ لنگر بانٹ رہے تھے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ، تو بابا جی نے فرمایا 1 روٹی اپنے لیے رکھ لیا کر، کیونکہ بابا جی نے فرمایا تھا لنگر بانٹ، یہ تو نہیں فرمایا تھا روٹی کھا۔ دیکھا تو سوکھ کے کانٹا ہو گئے، فرمایا 1 روٹی اپنے لیے بھی رکھ لیا کر۔ اب آئے تو بابا جی نے دیکھا تو پھر کانٹے سے سوکھے۔ بابا جی نے فرمایا تجھے نہیں کہا تھا 1 روٹی اپنے لیے رکھ لی کر؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا رکھ لیا کر، کھانے کا تو نہیں فرمایا تھا۔ یہ مرشد میں فنا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا یہ میری گھوڑی ہے، جلدی کرو یہ گھوڑی لے جاؤ اور وہ کام جلدی کر کے آؤ۔ تو گھوڑی ہاتھ میں ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں، خود بھی دوڑتے جا رہے، گھوڑی بھی دوڑتی جا رہی ہے۔ عجیب مرشد میں فنا تھے، دوڑتے جا رہے، آئے کام کر کے آگے تو پانی پسینہ پسینہ۔ تو مرشد نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تھا گھوڑی ساتھ لے جا، مطلب ساتھ لے گیا تھا۔ تو جب مرشد کے بارے میں فنائیت آتی ہے پھر دل کے اندر کے غبار، بدگمانیاں، شک، وسوسے جگہ نہیں ہوتی۔ وسوسے، غبار، بدگمانیاں جگہ وہاں ڈراتے ہیں جہاں جگہ خالی ہو، اور جگہ خالی ہی نہیں ہے، دل میں سارا عشق بھرا ہوا ہے، محبت بھری ہوئی ہے، دل میں سارا مرشد کے لیے اچھا گمان بھرا ہوا ہے، تو جگہ خالی نہیں ہے۔ جہاں خالی ہوگی تو کوئی چیز اور آئے گی۔ اپنی زندگی کے سفر میں سورت قریش کا میرا مشورہ ہے، اس سفر میں فیصلہ کر لیں، سفر کے مہینے میں فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورت قریش پڑھنی ہے، سفر کے مہینے میں فیصلہ کر لیں۔ اچھا ایک میرے پاس رعایتی پیکج بھی ہے، وہ اصل 3 پیکج ہیں۔ رعایتی پیکج تو مجھے اصولاً آپ کو نہیں بتانا چاہیے، اپنے لیے رکھنا چاہیے، لیکن نہیں، جہاں رعایت ہے، ایک رعایتی پیکج ہے کہ سفر کے مہینے میں 40,000، دوسرا ہے 70,000، تیسرا ہے 1.25 لاکھ۔ 40,000، 70,000، یا اب جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ 40,000 والے کو بھی ملے گا، 70,000 والے کو بھی ملے گا، اور 1.25 لاکھ والے کو بھی ملے گا۔ میں نے تینوں پیکج بتا دیے آپ، اور لے لینا بیٹھے، خالی نہ بیٹھے، یا پھر وہ دل لے آئیں جس دل کی ایک دھڑکن میں دل 10,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہے، ایک دھڑکن وہ دل ہے 100% ہے۔ اپنی ذات کو وقت دیں، اپنے لیے وقت نکالیں۔ اگر اپنی ذات کو وقت دیں گے، اپنے لیے وقت نکالیں گے، دولت چھوڑ کے جائیں گے، تبنگری چھوڑ کے جائیں گے، عزتیں چھوڑ کے جائیں گے، مال چھوڑ کے جائیں گے۔ میں ایک صاحب کے گھر گیا جس کا 13,000 مربع زمین تھی، 13,000 مربع۔ بیٹا ابھی تک زندہ ہے، اس کے پاس 1 فٹ زمین نہیں ہے، اور بیٹا اس وقت نوکر کے گھر، ملازم کے گھر رہتا ہے، اور وہی اس کو روٹی دیتا ہے۔ بیٹا ملازم کے گھر رہتا ہے، وہی روٹی دیتا ہے، 1 فٹ جگہ نہیں ہے اور 1 انچ جگہ نہیں ہے، 13,000 مربع، اور وہ بھی کہ جس میں گھوڑی دوڑے نا شاید صبح سے شام لگ جائے، دوڑتے ایسے۔ اور یہاں لاہور میں جو ان کا گھر تھا، اس گھر میں جو ٹریک بنا ہوا تھا، گھر کے اندر واکنگ ٹریک وہ بنا ہوا تھا، وہ 1.25 گھنٹے میں جا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا تھا، صحت اور فٹنس کے لیے۔ کتنا بڑا گھر ہوگا؟ 1 انچ جگہ نہیں ہے، 1 انچ جگہ نہیں۔
सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ हवाओं में, फजाओं में। मैंने जाके देखा उनका घर अंदर से, आज से 90 साल पहले जो कर्टन थे, पर्दे थे और खिड़कियों की डिजाइनिंग थी और स्कॉटिंग थी खिड़कियों की और लकड़ी की पैडिंग और लकड़ी का काम, और टाइलें, अल्लाह अकबर। जब दूसरी घर एक फ्लोर पे दूसरा फ्लोर बनता था तो उसको माड़ी कहते थे, माड़ी। और बस्ती गांव में, शहर में मशहूर होता था माड़ी वाला घर। दूसरा फ्लोर जब एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा बन जाता था। पर सूरत कुरैश ये नहीं होने देती, लिख लेना मेरी बात, नहीं होने देती। अतामहुम मिन जू, तेरी नस्लों को बिठा के खिलाऊंगा अगर भूखे होंगे, पिलाऊंगा, पहनाऊंगा, और फिर खौफ नहीं दूंगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह, सुन लो जरा गौर से, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, या मैं अपने वलियों को खौफ नहीं दूंगा। यहज़नून और हुज़्न कहते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, नहीं दूंगा। या फिर सूरत कुरैश में फरमाया क्या, अतामहुम मिन जुम्मिन व आमनहुम खौफ। अब बोले देखें, मैं अपने वलियों को खौफ नहीं दूंगा और सूरत कुरैश पढ़ने वाले को खौफ नहीं दूंगा। वो खौफ दुनिया का कोई भी हो, बेटी की शादी कैसे होगी, औलाद जवान हो रही है, औलाद का मसला कैसे होगा, आंखें तरस रही हैं, शादी हो गई है, औलाद कैसे होगी, बच्चा देखने को आंखें तरस रही हैं, औलाद हो गई है, पलेगी कैसे, पल गई है, जवान हो गई है, इसका घर हो, कोई कमरा हो, इसके लिए कारोबार, कोई रिस्क हो, इसके लिए कोई सवारी हो, ये सारे गम हैं। ये खौफ है, खौफ है। मैं जा रहा हूं, लूट ना जाऊं, मैं जा रहा हूं, मुझे कोई लूट ना ले, मेरी जेब ना ले ले, मुझसे मोबाइल ना छीन ले, मुझसे सवारी ना छीन ले, कोई भी चीज। ये खौफ है जो सारी जिंदगी हमारे साथ है, ये खौफ है। वह आमनहुम मिन खौफ, इस खौफ से जो निकल आया उसका ताल्लुक सूरत कुरैश से है।